बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। मैं आपको इस वीडियो में खुशखबरी दे रहा हूँ कि ब्रॉडशीट केस के हवाले से जो गुज़श्ता 4-5 दिन के अंदर एक शोर मचा हुआ था कि ब्रॉडशीट कंपनी का जो फ़ैसला आया है उसने बहुत सारे पाकिस्तानियों के चेहरे बेनकाब कर दिए। अब वो किस किस का चेहरा बेनकाब हुआ है मैं आपको वो भी इस वीडियो में बताता हूँ, और कौन कौन लोग उन बेनकाब चेहरों पे दोबारा से पर्दे डालने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी हम बात करेंगे। और जो खुशखबरी की चीज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो खुशखबरी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पर एक काबीना की स्पेशल कमेटी बनाने का कहा था, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अब ट्वीट कर दिया है। मिस्टर कावे मुसावी जो ब्रॉडशीट के सीईओ हैं, उन्होंने भी अपने जो लेटेस्ट उनका इंटरव्यू था इरफान हाशमी के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा था और चैलेंज दिया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, अगर इमरान खान वाकई ही करप्शन के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने में अपने दावों में सच्चे हैं तो इस फैसले को पब्लिक करें और इसमें जो लोग हैं इनके खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि ब्रॉडशीट ने तो बड़े बेहतर अंदाज से काम किया था। और इसी वजह से उन लुटेरों ने जिनके नाम इन जो 200 लोग वो जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल थे वो हुकूमतों में आते रहे और उन्होंने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा कैंसिल किया कि किसी भी तरह यहाँ से बच जाएं, और जिनकी लूटी हुई दौलत या अकाउंट से जायदादें हम पता करके बताते थे उनको ये लोग बता देते थे और उसके बाद उनके अकाउंट रिलीज़ कर देते थे और उनका नाम भी जो है वो लिस्ट से निकाल दिया जाता था। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ट्वीट किया है मैं सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसमें खुशखबरी क्या है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा है, पहले पनामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग पर से पर्दा हटाया। अब ब्रॉडशीट के इंकशाफात ने एक मरतबा फिर हमारी हुक्मरान अशराफिया की भारी भरकम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब कर दी है। इन आलमी इंकशाफात पर यह अशराफिया ख़ुद को इंतकाम कार्ड की ओट में नहीं छुपा सकती। अब इंकशाफात में बार बार क्या सामने आ रहा है इन इंकशाफात में? नंबर 1, हू बहू वही कुछ जो करप्शन के खिलाफ अपनी 24 साल जद्दोजहद के दौरान मैं कहता आया हूँ और जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। नंबर 2, ये अशराफिया इक़्तिदार हासिल करती और मुल्क को लूटती हैं। नंबर 3, ये नाजायज़ तरीक़ों से जमा की गई दौलत को मुल्की इदारों की गिरफ्त से बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं। नंबर 4, फिर ये एनआरओ के हसूल के लिए अपना सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हैं। ये लूट मार से जमा की गई अपनी दौलत महफूज बनाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान आवाम को पहुंचता है। यही नहीं कि अशराफिया कौम की दौलत पर हाथ साफ करती है, बल्कि एनआरओ की वजह से इस दौलत को निकलवाने के लिए कौम के टैक्सों से खर्च किया जाने वाला पैसा भी ज़ाया हो जाता है। ये इंकशाफात तो महज एक झलक हैं। ब्रॉडशीट से हम अपनी अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और तहकीकात रुकवानों के हवाले से मुकम्मल शफाफियत चाहते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये जो ट्वीट है ये इस बात का इजहार है कि वज़ीर-ए-आज़म इस मामले को हल्का नहीं ले रहे। जैसे कि आपको याद होगा 2016 के अंदर पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ, उसमें पाकिस्तान के एक सहाफ़ी जो जियो न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, उमर चीमा, वो भी ICJ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक वो सिंडिकेट था उसमें शामिल थे, जिन्होंने पनामा पेपर्स का इंकशाफ किया था। और पूरी दुनिया ने पनामा पेपर्स को एक ब्लेसिंग कहा था कि जो चोर हुक्मरान हैं, ताकतवर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पैसा छुपा कर दुनिया के दूसरे मुल्कों में रखा हुआ था, वो समझते थे कि शायद ये दुनिया को पता नहीं लगेगा, लेकिन वो चीज़ें सामने आ गई। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ा। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में कहा था कि मियाँ साहब परेशान ना हो, ये कौम भूल जाएगी। तो इमरान खान ने क्या कहा था कि तुम्हारे बाप का पैसा है, ये कौम भूल जाएगी, ये कौम कभी नहीं भूलेगी। और फिर वही हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस केस को फाइल करने के लिए धरने दिए, एहतजाज किए। उस वक़्त की जो नवाज शरीफ हुकूमत थी उसने लाठी चार्ज किए, शेलिंग की, हर तरह से रोकने की कोशिश की, और मीडिया ने भरपूर साथ दिया। मीडिया ने यह बयानिया बनाया कि पनामा पेपर एक साजिश है। आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग कहेंगे पनामा पेपर एक साजिश है, हालांकि पनामा पेपर की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा है। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स दुनिया की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो कि फ़िल्म्स और मूवीज़ और सीरीज़ बनाती है, उसके ऊपर एक फ़िल्म मौजूद है द लॉन्ड्रोमैट, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसमें भी नवाज़ शरीफ का नाम आया है और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए कि उनकी चोरी डकैतियाँ जो थीं या 2 नंबरी जो थी वो उसके अंदर उसका जिक्र आया। लेकिन पाकिस्तान में उनके जो हामी हैं और ख़ास तौर पर उनके जो सहाफ़ी दोस्त मुस्लिम लीग नून विंग के, उन्होंने इस कौम के भोले भाले तबके के दिमाग में ये बात डाल दी कि ये एक साजिश है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने रचाई है, मियाँ साहब तो सब हलाल की कमा के फिर रहे हैं। खैर 2016 में वो हुआ, इमरान खान उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, नवाज शरीफ नाअहल हुए, करप्शन केसेस बने। उसके बाद इन्होंने ये शोर किया जी एवनफील्ड अपार्टमेंट जो हैं इस पे तो कोई नायल ही नहीं हुई, ये तो इकामे पे नायल कर दिया गया, ये अपार्टमेंट हमारे हलाल के हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो है उसकी लाठी बेआवाज़ होती है।
یہ جو لٹیرے لوگ ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک چیز سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہی یہ بھی واقعہ ہوا کہ براڈ شیٹ کی جو کمپنی تھی، اس کے ساتھ جب 2003 میں پرویز مشرف نے معاہدہ ختم کیا، حالانکہ 2000 میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جو لٹیرے ہیں ان کی دولت ڈھونڈ کے لائی جائے، لیکن این آر او ہو گیا، نواز شریف کو این آر او دیا گیا، پیپلز پارٹی کو این آر او دیا گیا، اور بھی بہت سارے سیاستدان تھے جن کو این آر او دیا گیا۔ اور اس لوٹ مار میں صرف سیاستدان شامل نہیں تھے، اس میں فوجی جو تھے، جرنیل جو تھے وہ بھی شامل تھے، اور لوٹ مار کے اندر ججز بھی شامل ہیں، پاکستان کے اندر بیوروکریٹ بھی شامل ہیں، ہر طرح کا طبقہ شامل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھر کا چوکیدار 2 نمبر ہوتا ہے، چوری کرتا ہے، تو پھر وہ کسی کو روک نہیں سکتا۔ گھر کا سربراہ خود چور ہو تو چوکیدار بھی چوری کرے تو وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ جب ملک کا وزیر اعظم اگر چوری کر رہا ہوگا تو اس کے نیچے جتنے ادارے ہیں وہ چوکیدار ہیں، نیب ہو، فوج ہو، عدلیہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو پھر ان کو بھی پتا ہوگا کہ بھئی ہم چوری کریں گے، یہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہمیں کیونکہ یہ خود کانا ہے، 2 نمبر ہے۔ تو پھر اسی طرح اس ملک کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ ڈاکٹر عارف الوی کی وہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں بالکل برحق ہے، جو انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ اس ملک کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، جس پر یہ لفافہ صحافیوں نے بڑا شور مچایا تھا۔ خیر، بات کرتے ہیں پاناما کی، کہ پاناما جب ہوا اس کے بعد وہ سب کچھ ہو گیا، پھر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا معاملہ ہوا، پھر یہ براڈ شیٹ کا جو کیس ہے یہ چلتا چلتا 2016 میں اس کے اوپر فیصلہ ہوا۔ نواز شریف کا دور تھا، اس وقت کی نیب نے ڈیل کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ کیونکہ وہ نواز شریف کے انڈر تھے، اور سپریم کورٹ نے نیب کی کس طرح سے عزت اتار کر ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو بتایا گیا کہ نیب کو کس طرح مفلوج کیا گیا، کس طرح پولیٹیکل ایلیٹ نے اس کو اپنے انڈر کر لیا تاکہ نیب کسی کے خلاف کوئی کام نہ کر سکے۔ قمر زمان چودھری اس وقت چیئرمین نیب تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی براڈ شیٹ کو خریدنے کی، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اگر ہم آپ کو نیا معاہدہ دے دیں۔ یہ مسٹر جو مساوی ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ہمارے ساتھ کوشش کی گئی کہ ہم جی نیا کانٹریکٹ دے دیں تو ہم یہ دولت جو مطلب پیسہ ہمارا بنتا ہے ہم نہیں لیتے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پہ کہ یہ کینسل نہیں ہوگا جیسے پہلے کینسل ہوا۔ تو نیب کی طرف سے جو بندہ تھا اس نے کہا جی پھر ہمارا کتنا کٹ ہوگا۔ خیر اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا، 2018 میں عمران خان کی حکومت آ گئی، اس کے بعد یہ کیس اب اس کا فیصلہ ہو گیا 2021 کے آغاز کے اندر، اور نیب کو جرمانہ ہوا 4 ارب روپے سے زائد، 28.7 ملین ڈالر۔ اس کے بعد مسٹر موساوی کا انٹرویو کیا عرفان ہاشمی نے، پاکستان کے صحافی ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کو میں کریڈٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ یہ اس شخص کی محنت کی وجہ سے آج اس قوم کو پتہ لگنا شروع ہوا ہے کہ کس طرح اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے خزانے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی سیاستدانوں کی طرف سے، اور ان کے جو مددگار فوجی جرنیل تھے جن میں پرویز مشرف شامل ہیں، جن میں دیگر لوگ شامل ہیں، جو نیب کے اس وقت کے چیئرمین بنے، جنرل حفیظ تھے، جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول تھے، گسنفر تھے، اور بہت سارے لوگ تھے۔ یہ سب نے مل جل کر اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، مال بنایا ہے، سب کچھ کیا، ایک دوسرے کو بچاتے رہے۔ اب عمران خان نے یہ کہا ہے تو مجھے ایک دفعہ پھر سے یقین یہ ہوا ہے، میرے اندر سے ایک وائبز آ رہی ہیں کہ جس طرح پاناما کیس کو عمران خان نے چھوڑا نہیں جب تک کہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا، تو انشاءاللہ اب اس کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ مسٹر مساوی نے ان کو چیلنج کیا تھا تو مجھے ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں شاید ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو یہ معاملہ کہیں لٹک نہ جائے۔ اب عمران خان کی یہ ٹویٹ یہ ظاہر کر رہی ہے، اور کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے، اور جس طرح اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب یہ جو 200 لوگ اس لسٹ میں شامل تھے، جن میں سے آفتاب شیرپاؤ کا نام پہلے سامنے آ گیا، اس کے بعد عامر لودھی اس کا نام سامنے آیا۔ اچھا اب عامر لودھی کی بات کرتے ہیں۔ ملیحہ لودھی پاکستان کی واشنگٹن میں امبیسڈر تھیں، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ایک لمبا ٹینیور انجوائے کیا پرویز مشرف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، پھر نواز شریف کے دور کے اندر۔ اس خاتون پہ بڑے الزامات لگتے رہے، بیسیکلی یہ ایک صحافی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے بھائی جب یہ واشنگٹن میں پاکستان کی امبیسڈر تھیں، 1994 کی بات ہے، اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی، ان کے بھائی عامر لودھی نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر آگسٹا سب میرین ابدوز پاکستان نے فرانس سے خریدنی تھی، اس کے اندر کمیشن لیا 29 ملین یورو، 2.9 ملین یورو اس شخص نے اپنا کمیشن لیا۔ آصف زرداری کا کمیشن الگ تھا، فرانس کا جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا اس کا کمیشن الگ تھا، اور آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کراچی افیئرز کے نام سے، جب آپ کراچی افیئرز لکھیں گے آپ کو پورا سکینڈل مل جائے گا، اور اس آصف علی زرداری کو ہمارے صحافی کیا ثابت کرتے ہیں، اور جی اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، وکٹمائز کیا گیا تھا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اس سے مزیدار چیز 1994 کے اندر یہ سب میرین کا جو کرپشن سکینڈل تھا، پاکستان کے سب سے بڑے سو کال جرنلسٹ حامد میر نے ایکسپوز کیا تھا، اور حامد میر کو اس وجہ سے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔
حامد میر اس وقت آصف زرداری سے نفرت کرتے تھے، بے نظیر کے ساتھ بہت کلوز تھے کیونکہ ان کے والد کا تعلق تھا. انہوں نے یہ اسکینڈل ایکسپوز کیا تھا کہ پاکستان نے اس طرح سے 2 نمبری کی ہے. یہ انہوں نے آصف زرداری صاحب نے ڈیل کی ہے، کمیشن لی ہے. اور حامد میر نے ہی 1997 کے اندر نواز شریف کی آف شور کمپنی کے بارے میں ایک خبر بریک کی تھی، جس کے بعد ان کو پھر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے تھے. لیکن وہ الگ بات کہ آج ہمارے یہ سارے صحافی، ان کو میں اب کیا لفافہ کہوں یا کیا کہوں، کہ یہ پاناما کو سازش ثابت کرتے رہے، پھر اس کے بعد اب اس کو بھی سازش ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، براڈ شیٹ کو. آپ دیکھ لیں حامد میر کا ٹویٹر اکاؤنٹ جا کے دیکھ لیں، کتنی بات کی ہے انہوں نے. اور جو انہوں نے اسد علی طور جو ہے آسما شرازی کے پروڈیوسر، اس کا جو پریپوگنڈے کی بنیاد پر کیا گیا ویلاگ ہے جس میں اس نے شریف فیملی کو کلین چٹ دی ہے، اس کو ری ٹویٹ کیا. اور جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں، بے نظیر شاہ، شمع جنیجوڑی، یہ سب اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح مساوی جو ہے اس کو برا ثابت کر سکیں. لیکن وہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اور وہ برطانوی عدالت ہے، پاکستانی عدالت نہیں ہے، برطانیہ کی عدالت ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو نواز شریف جائیں، سو کریں جا کے مسٹر مساوی کو کہ اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس لسٹ کی وزیر اعظم عمران خان کے پاس یہ پہنچ چکی ہے، فیصلہ ان کے پاس ہے. یہ نام آپ کو میں جو چند بتائے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر نام ہے وہ وزیر اعظم اور یہ جو ہماری جو کمیٹی بنی ہے اس وقت کابینہ کی، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ لوگوں کے نام کس طرح سامنے لاتی ہے. اور اس کے بعد براڈ شیٹ کمپنی کے CEO نے آفر کی ہے کہ اگر پاکستان چاہے، اب تو دنیا بہت جدید ہو چکی ہے، انہوں نے بھی اگزامپل دی کہ 2016 میں پاناما پیپرز آیا، لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح ان کی چوری بازی ہوگی. تو اب تو 2020 میں اور ٹیکنالوجی جدید ہے، تو ہم تو اب مزید اچھا کام کر سکتے ہیں. اور اگر حکومت پاکستان سنسیئر ہے، عمران خان واقعی ہی اپنے اس دعوے پہ پکے ہیں کہ کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے، تو ہم سب کچھ ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں. تو اس وقت مسلم لیگ نون کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اس 200 افراد کی لسٹ میں بے نظیر بھٹو کا نام بھی تھا، آصف علی زرداری کا نام بھی تھا، اور یہ عامر لودھی کا نام وہیں سے نکلا ہے کیونکہ 2 کمپنیاں ہائر کی گئی تھیں، انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری اور اس کے بعد نمبر 2 براڈ شیٹ. براڈ شیٹ شریف خاندان اور دیگر لوگوں کے کیس دیکھ رہی تھی، انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے کیسز دیکھ رہی تھی، جس میں انہوں نے جنیوا کی عدالت سے بے نظیر کے اکاؤنٹ سیز کروائے تھے، آصف علی زرداری کے. اور بے نظیر کی بھی آف شور کمپنیاں تھیں. وہ جو نیکلس والا کیس ہے، $1,00,000 کا جو نیکلس تھا، وہ وہاں جو سوئس بینک میں پڑا ہوا تھا، پھر سوئس بینک میں جو ملینز آف ڈالرز پڑے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ جو براڈ شیٹ کا کیس ہے، اور یہ سارا پلندہ اب کھلے گا انشاءاللہ، اور یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے. ان سب کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں، صحافیوں کے چہرے پہچان لیجیے آپ، جو اس کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرے گا جیسے پاناما کے خلاف کیا تھا، ان کو پہچان لیجیے. یہ ان چوروں کے ہمدرد ہیں، ان کے ساتھی ہیں. یہ اس قوم کے دماغ کے اندر جو معصوم لوگ ہیں، جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، ان کے دماغوں میں یہ چیز ڈالتے ہیں جی سول سپرمیسی کی کھیل رہا تھا نواز شریف اور آصف زرداری، ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے سازش کر دی. حالانکہ یہ گیم ساری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ مل کے کی ہے. پرویز مشرف عامر تھا، اس نے ڈیل کی ان کے ساتھ، اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پرویز مشرف نے خود بھی پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، اور ان لٹیروں کو بھی لوٹنے دیا، ان کو جانے دیا، ان کے ساتھ ڈیل کی، اور اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا، ان کو NRO دیا، اور اس کے بعد یہ دوبارہ اس ملک کو لوٹتے رہے، حکومتیں کرتے رہے. آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اور مزیدار چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ آصف علی زرداری جس کا اسکینڈل 1994 میں حامد میر نے ایکسپوز کیا اور نوکری سے ہاتھ دھوئے تھے، آج حامد میر کا اس کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں. حامد میر کے بیٹے کی شادی تھی، آصف زرداری، بلاول، بختاور، آصفہ، مراد علی شاہ، اور یہ سب لوگ اس کی شادی پہ موجود تھے. تو یہ قریبی تعلق ہے، یہ نبھائیں گے. لیکن آپ نے پاکستانیوں تیار رہنا ہے، آپ نے بھرپور مقابلہ کرنا ہے ان لفافہ لوگوں کا جو دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور اینڈ کمپنی جتنی بھی PDM ہے ان کو اس سے بچا سکیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کا ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے. براڈ شیٹ کی جو لیکس ہوئی ہیں، یہ انکشافات ہوئے ہیں، اس نے ان لوگوں کے چہرے دوبارہ سے ننگے کیے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے. یہ ایک جگہ سے بچتے ہیں، دوسری جگہ پھنس جاتے ہیں. اور مسٹر مساوی کو پاکستانی شخص نہیں ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے رشوت کی آفر کی گئی، لیکن میں بکنے والا نہیں ہوں، میں ایماندار شخص ہوں. انہوں نے کوشش کی کہ مجھے $25 ملین کی آفر کی. انجم ڈار نے نواز شریف کا بھتیجا خود کو بتا رہا تھا وہ شخص، اور وہ اسحاق ڈار کا کوئی رشتہ دار تھا. $25 ملین، اور انہوں نے پاکستانی حکام کو بتایا، لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں. تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خوشی کی خبر ہے. میں یقین کیجئے، مطلب سچ بتاؤں تو میں سویا نہیں، مجھے نیند آ رہی تھی، لیکن جب وزیر اعظم نے ٹویٹ کی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتا ہوں. اور اب آپ نے بھی انشاءاللہ یہ مل جل کے کام کرنا ہے، سب نے آواز اٹھانی ہے، جیسے پاناما پیپرز پہ اٹھائی تھی. آپ نے ان کے پریپوگنڈے میں نہیں آنا، اور جن جن لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، آصف زرداری، عامر لودھی، آفتاب شیرپاؤ، پرویز مشرف، نواز شریف، ان کی اولاد، اور دیگر نام بھی ہیں جو اس میں اب سامنے آئیں گے، جس پہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت اور نیب جو ہے اس پہ کام کرے گی. اور نیب کے کان بھی کھینچنے چاہیے وزیر اعظم کو، کیونکہ نیب جو 2 نمبریاں کر رہا ہے اسٹل پرفارمنس نہیں دے رہا. سچ بات یہی ہے. اور مسٹر مساوی نے جس طرح نیب کو چارج شیٹ کیا ہے،
یہ بھی بہت سنگین بات ہے. خیر ناظرین، میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے جنرل امجد، ان کا انٹرویو کروں، کیونکہ ان کو ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد نیب کمپرومائز ہوا، 2 نمبریاں ہوئی اور این آر ہوا تھا. تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں ان کے ساتھ انٹرویو کروں اور ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ان کو کیا مشکلات پیش آئیں ان حالات کے اندر جب ان کو ہٹایا گیا، ان سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی تھی اور کون کون سے چور ہیں جن کو وہ جانتے ہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.